मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो चुका था, इसलिए मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरी बीवी रोज़ दुल्हन की तरह तैयार होकर अलग कमरे में सोया करती और उसके कमरे से बड़ी ही रोमांटिक आहें भरी आवाज़ें आती। ये देखकर मुझसे सहन नहीं होता था। एक रात मैंने अपनी बीवी के कमरे में छुपकर देखा तो मेरी बीवी को मेरा ही मैनेजर बड़ी ज़ोर-ज़ोर से किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थीं। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल न थीं। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। ये सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबो-गरीब सी आवाज़ें आती थीं कि जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वो दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता। उसके गीले बाल मेरी जान निकालने लगते थे जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वो कोई भी जवाब नहीं देती। बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेजान पैरों पर डालती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वो मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ़ वो मुझे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, चलने फिरने लगूँगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थीं। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ़, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सच संवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी अच्छी जिंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मुस्कान ने ज़मीन पर गिराया था। वो गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 10वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी भी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारो। वो बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकली थी। उसकी आंखें उस समय न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थीं। वो गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। जोर से उस दरवाजे को बंद किया जिस कमरे में वो आजकल रहने लगी थी। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहरी तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थीं, वो सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था।
مجھے اپنی بے جان ٹانگوں پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنی ٹانگوں پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو جان سے مار ڈالتا اس آدمی کو جس کے ساتھ میری پتنی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس بند کمرے میں اور بھی نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ جب ایک مرد اور عورت کمرے میں تنہا ہوتے ہیں تو اس کے آگے کا خیال سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ ایک بار میں نے ٹھان لیا کہ میں آج اس آدمی کو چھوڑوں گا نہیں، اس لیے بڑی مشکل سے میں ویل چیئر پر بیٹھا اور سائیڈ ٹیبل سے پسٹل نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے کمرے سے اب بھی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے ہال سے جھانک رہا تھا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل گر چکی تھی، کیونکہ سامنے تو میرا ہی۔ وہ اپنے ہوش اڑا دینے والا حسن لیے میرے سامنے بیٹھی تھی، مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ میں سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں اڑاتے ہوئے کہا، مس مسکان، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے پر آزاد ہیں۔ ایک طرف 20 لاکھ کا چیک تھا اور دوسری طرف میرج پیپر۔ میں نے اپنی گن چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے اس حسین لڑکی کے چہرے کی بےبسی کو دیکھا اور من ہی من مسکرایا تھا۔ اس کی نظریں کبھی 20 لاکھ کے چیک پر جا کر ٹک جاتی جس کی اسے اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی، تو کبھی ان پیپروں پر جن پر سائن کر کے وہ میری پتنی بن جاتی۔ عورت اگر حسین ہو اور اس پر بے بس ہو اور مجبور بھی ہو تو اس کی بے بسی سے کھیلنے میں مجھے اور بھی مزہ آتا تھا۔ اس لیے میں جس قدر مسکان کی بے بسی سے مزہ اٹھا سکتا تھا اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو میرے اندر اکڑ کر بیٹھا میری انا کو بہت ہی سکون پہنچا رہا تھا۔ اس لڑکی کے لیے شاید یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے مسکان کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا باپ اس سمے اسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے میرے سامنے بے بس بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے گیلے گلابی آنکھیں میرے چین چرا رہی تھیں۔ پھر اس نے کانپتی آنکھوں سے پیپر پر سائن کر دیے۔ میرے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ میں سمجھا کہ میں نے پھر ایک نازک سی کلی کو خرید لیا ہے۔ اسے بھی 4 دن اپنے کمرے کی شوبھا بناؤں گا اور پھر کسی فالتو چیز کی طرح سے پھینک دوں گا۔ مسکان کے ساتھ میری شادی پہلی شادی تھی۔ اس سے پہلے میں نے جتنا بھی لڑکیوں کا استعمال کیا تھا، بنا شادی کے ہی ان کے ساتھ راتیں رنگین کیا کرتا تھا اور جب من بھر جاتا تھا تو انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن مسکان سے میری شادی ایک شرط تھی۔ جب اس نے میری شرط مانی تھی تو مجبوری میں بھی اس کی شرط مان لی تھی۔ میرے لیے عورت شاید اتنی ہی اہم تھی کہ جس کے ساتھ کچھ دن یا کچھ مہینے گزر جائیں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مسکان کس آفت کا نام ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، بہت بڑی بلا تھی۔ ہاں، وہ ایک بلا ہی تھی جو مجھے نگل گئی۔ میں نے بڑی خوشی سے مسکان کے سائن کیے ہوئے شادی کے پیپرز کو اٹھایا تھا اور اپنا بھی سائن کر دیا۔ میرے آفس کے میرے روم کی تیسری کرسی پر وکیل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے باقی کی کارروائی کی تھی۔ اب وہ حسین سی لڑکی مسکان چودھری سے مسکان ڈوگرہ بن گئی تھی، وکاس ڈوگرہ کی پتنی بن چکی تھی، لیکن بس کچھ ہی مہینوں کے لیے، جب تک میرا اس سے دل نہیں بھر جاتا۔ میں نے ایک گری ہوئی سی نظر مسکان پر ڈالی تھی، وہ صرف میرا دل بہلانے کے لیے تھی۔ اس نے جلدی سے وہ 20 لاکھ کا چیک اٹھایا اور میرے آفس سے باہر جانے لگی، لیکن میری پکار پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ میں نے کہا، مسکان، یہ چیک میرے ڈرائیور اسپتال پہنچا دے گا، تم میرے ساتھ میرے فلیٹ میں چلو گی، کیونکہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہوگی جو میں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ میں اتنا صبر نہیں تھا کہ اس کے انتظار میں اپنا ٹائم برباد کرتا۔ اس نے پلٹ کر مجھے تڑپ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی، میرا باپ زخمی حالت میں اسپتال میں پڑا ہے، میں نہیں جانتی وہ زندہ بھی بچے گا کہ نہیں، اس لیے بھگوان کے لیے ایک رات مجھے میرے باپ کے پاس گزارنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے ونتی کی تھی، لیکن میں اتنا رحم دل نہیں تھا۔
اگر رحم دل ہوتا تو مسکان کی مجبوری کا یوں فائدہ نہ اٹھاتا۔ میں اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے باپ کو اس سمے اس چیک کی ضرورت ہے، تمہاری نہیں، اور یہ چیک بہت ہی آرام سے تمہارے باپ تک پہنچ جائے گا، اور پلیز اب مجھے بور مت کرو، کب سے مجھے ان پلوں کا انتظار تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ پورے راستے میرے ہاتھ جوڑتی رہی، مجھ سے منتیں کرتی رہی۔ وہ مجھ سے بس کچھ ہی گھنٹے مانگ رہی تھی کہ مجھے میرے پاپا کے پاس بھیج دو، لیکن مجھے تو جیسے کوئی بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، سوائے اس تھپڑ کی گونج کے جو کچھ دن پہلے اسی لڑکی نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میرے اندر لگی آگ شاید اس کی بے بسی اور اس کے بہتے آنسو دیکھ کر بجھنی تھی، اس لیے میں بس گاڑی چلاتا رہا، اس کی کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا۔ میں ایک بہت ہی امیر اور عیاش ٹائپ کا 30 سال کا نوجوان تھا۔ اتنے تو شاید کسی نے کپڑے نہیں بدلے ہوں گے جتنی میں لڑکیوں کو خرید کر کسی فالتو چیز کی طرح پھینک چکا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں نے شادی بھی ابھی تک اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھے کسی ایک عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی۔ آج تک کوئی ایسی ملی ہی نہیں تھی کہ کچھ راتوں کی سنگت کے بعد بھی میرے دل کو بھا جاتی۔ میں مسکان کو اس کی کلائی سے کھینچتا ہوا اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر میں اسے گھسیٹتا ہوا اندر کمرے تک لے آیا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا، 20 لاکھ دیے ہیں نا، نہیں مرے گا تمہارا وہ بیمار اور بوڑھا باپ، اس لیے رونا دھونا بند کرو۔ اور پھر الماری سے نکال کر اسے وہی گاؤن دیا جو کچھ دن پہلے میں نے اسے دیا تھا، اور بدلے میں اس غریب گھرانے کی لڑکی نے میرے منہ پر گاؤن دے مارا تھا اور میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے اپنی شرافت کی بات کر کے گئی تھی کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو پیسوں کی خاطر عزت بیچ دیتی ہیں، اور آج میں نے اسے اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، صرف 20 لاکھ کے بدلے۔ وہ اس سمے میری خریدی غلام بن چکی تھی۔ جب تک کہ میرا دل بھرتا میں اس کا استعمال کرتا، اور جب میرا دل اس سے بھر جاتا تو میں اسے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال سکتا تھا۔ حالانکہ کچھ دن پہلے بھی میں نے اسے 20 لاکھ کا ہی چیک دیا تھا، اور بجائے اس کا بے پناہ حسن تھا جس نے میرے ہوش حواس اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے اس کے حسن کی قیمت پہلے بھی اتنی ہی لگائی تھی، لیکن بدلے میں اس نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا۔ میں چاہتا تو اسی رات اسے زبردستی اغوا کر کے بھی اپنے دل کی لگی آگ کو شانت کر سکتا تھا، لیکن نہیں، مجھے اس بے بس اور مجبور لڑکی کی بے بسی کو دیکھنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود میرے پاس روتے ہوئے مدد مانگتی ہوئی یہاں آئے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روئے گڑ گڑائے، جب جا کے میرے دل کو سکون ملتا۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ آج میرے سامنے اسی نائٹی میں موجود تھی جس میں میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ نیٹ کی خوبصورت سی نائٹی اس کے بدن کی خوبصورتی کو چھلکا کر باہر آ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے خود کو مجھ سے چھپانے کا، اب تم میری بن چکی ہو اور میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میرا دل چاہے گا۔ میرے کہنے پر وہ تڑپ اٹھی تھی، کہنے لگی، نفرت ہے مجھے تم جیسے امیر بگڑے ہوئے لڑکوں سے۔ تم نے صرف میرا شریر پایا ہے، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت بھری ہے۔ میں اپنے باپ کی جان بچانے کی خاطر خود کو تمہارے ہاتھوں بیچ چکی ہوں، یا یوں کہو کہ میں اپنی زندگی اپنے باپ کی خاطر داؤ پر لگا دی ہے۔ اس کی اتنی نفرت بھری باتیں سن کر میرے شریر میں آگ سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے کس کر اس کو اپنی باہوں کے شکنجے میں جکڑا تھا، اتنی زور سے کہ اس کی سسکی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھ سے چاہے کتنی بھی نفرت کرو، لیکن کچھ دن یا پھر یوں کہو کہ کچھ مہینے تو میں تم سے خوب ڈھیر سارا پیار کروں گا اور اپنے 20 لاکھ کی قیمت وصول کروں گا۔ اس کے بعد تم مجھ سے آزاد ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے خوبصورت سے بدن کو چوم لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ سب کچھ پا لیا جس کی مجھے ضد تھی۔ مسکان میرے پاپا کے آفس میں کام کرنے والی ایک چھوٹی سی ورکر تھی جس کی تنخواہ بھی بہت کم تھی۔ ایک بار میں کسی کام کی وجہ سے اپنے پاپا کے آفس میں گیا اور ان سے کچھ ڈاکیومنٹ سائن کروا کر ان کے کمرے سے باہر نکل گیا کہ تبھی اچانک میری نظر مسکان پر پڑی۔
तो उसके होश उड़ाने वाले हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा शोल्डर पर फैलाए, वो चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरे बस अचानक से ही नज़र उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नज़रें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था कि मुस्कान उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती हैं और ये सिक्स सेंस तो उनमें नेचुरल होता है। शायद इसलिए मुस्कान ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरे मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन मुस्कान की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में गया। मैं उनसे मुस्कान के बारे में पूछने लगा तो वो कहने लगे कि वो कुछ ही महीने पहले उनके ऑफिस में काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मुस्कान से कहें कि वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपनी इसी फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं पर लेकर जाता। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजरे थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वो चुपचाप वो काम कर देती थी। मेरे किसी भी बात को ना नहीं करती थी। लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा कि जब मैंने उससे कहा कि मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर तुम ये जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर रखती हो, इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं। अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्याश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर उसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने ये किया, क्या वो ऑफिस के टाइमिंग पर वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और ये भी कहा कि जब तक चाहूँ तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी, और 20 लाख की रकम भी कम न थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और वो ड्रेस मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ।
वो मुझ पर एक नफरत भरी नजरें डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। ये बात मेरे जैसे अय्याश आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वो भी मुस्कान को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैंने बस कह दिया वो लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे ज़िंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस मुस्कान, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, तो अपनी शराफत और ये ख़ानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आइएगा। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छुओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद ही तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसके बाद सुनकर मैं दंग रह गया था, और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं जोर से हंसा था और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, ये शादी मुस्कान के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए ये कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वो मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्याशी का सामान थी। आज वो लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में, मेरे बेड पर अब बेबसी के आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़ कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान इस कमजोर सी लड़की से अपनी बात मनवा कर बहुत ही शांत हो चुका था। मुस्कान का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वो अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुस्कान का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वो अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर न जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी तक नहीं उतरा था। इसलिए उसके घर से उसे वापस अपने फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है, जैसे ही मुस्कान के हुस्न का खुमार मेरे सर से उतरेगा, मैं मुस्कान के मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वो तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वो मुझे पहले से भी ज़्यादा हसीन लगती थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे बस उसे ही देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक मुस्कान से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था, और वो था नफरत का। जितना मैं उसकी संगत में रहता, उतनी ही वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वो बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर बनी थी। उसे बुखार में तपते देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रख रहा था। कुछ दिन में वो ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वो मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया कि तुम मुझे तलाक कब दोगे, क्योंकि ये तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वो यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे, और मैंने अपना ये इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफ़रत से मुझे देखा। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, मुस्कान, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता।
प्लीज़ मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो, रहती रहो। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी थी। कहने लगी मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वो मेरे पैरों को पकड़कर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे एक थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे ये बात मत करना। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? मैं ये कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। मुस्कान पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज चला रहा था, और जिसका नतीजा ये निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी एक्सीडेंट हो गया। मेरी गाड़ी कलाबाजी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ मुस्कान भी मौजूद थी। उसी समय मैं अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा ये सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालात में पहुंच गया था, मुझे कुछ भी नहीं कह सकते थे। मेरी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो चुका था। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीने तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। एक हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया। वो मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर पूरी रात वो कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से नहीं उठ सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सामने कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी ने मुझे सामने कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। उस समय कौन था जो कमरे में मुस्कान के साथ मौजूद था? मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीबो-गरीब आवाज़ आने लगी थी, जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती जा रही थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मुस्कान ही मुझे फाइल साइन करके लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होता, उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वो चला जाता था। काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था। अपने काम से काम रखता था। मैं भी सोच नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा, तुम? वो कहने लगा, हाँ मैं। आज मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रख दी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मारने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से मुस्कान को देख रहा था। मैंने कहा, मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता भी, क्योंकि नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहता था और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहे थे। लेकिन तुमने अपनी शराफत को अपनी इज्जत की अहमियत दी थी, तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ? मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने ज़मीन पर गिरी पिस्टल हाथ में ली और कांपते हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान ने पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगी थी। वो मैनेजर कहने लगा, मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी, और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया, मैंने और मुस्कान ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, और उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ड्रामा रचाया। ये सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मुस्कान से अपने हर गलत रवैये की माफ़ी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है।
اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ مسکان کا محبت بھرا اسپرش پا کر آج پہلی بار میرے اندر سکون اتر آیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ میں ایک بڈھا آدمی تھا، میری بیوی مر چکی تھی، گھر میں صرف میں اور میری بیٹی رہتے تھے۔ ایک لڑکی میری بیٹی کی دوست تھی، وہ ہر روز میرے گھر آتی تھی۔ میری بیٹی سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ایک رات زوردار بارش ہونے لگی تو وہ دونوں لڑکیاں ڈر کے مارے میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں تو پہلے ہی ترسا ہوا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کے سامنے ہی اس کی سہیلی کو، میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چپ سی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے میں دن بھر کام پر ہوتا تھا، حالانکہ میں نے گھر پر ایک ملازم رکھی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی، اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا تھا، اس سے اس کی اسکول کی روٹین پوچھتا تھا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی ہے، جب تک کہ اس کی زندگی میں ارم نہیں آ گئی تھی۔ ارم ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور میری بیٹی کے اسکول میں بھی ساتھ پڑھتی تھی۔ 8ویں کلاس سے ان کی دوستی ہو گئی تھی، اور اب میری نور ہر وقت ارم کے گھر پر رہتی تھی، یا پھر ارم ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ارم کے والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چاچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ میں دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میری شادی کم عمری میں ہی ہوئی تھی، اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت نے ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی ارم سے ہوئی تھی، وہ ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتیں، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتیں، پورے کچن میں ادھم سا مچا رہتا تھا، اور بعد میں اپنا کیے جانے والا تجربہ مجھے ضرور کھلاتی تھیں، اور وہ جیسا بھی بناتی تھیں میں کہتا تھا بہت مزے کا ہے۔ ارم مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی، میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی، میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور نے انجینئرنگ اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ نور، اس بار میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ نور نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ارم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں اور ارم، میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، نور، تم ہوش میں تو ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے، وہ تمہاری دوست ہے، میرے لیے بیٹی جیسی ہے، اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت اچھی دوستی ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ارم سے شادی کر لیں، مجھے ارم چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے دوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اور مجھے وہ تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے ارم کے سامنے، اس کے چاچا کے سامنے شرمندہ کر دیں۔ نور، تم بھی کیسے سوچ سکتی ہو؟ میرا تو سن کر ہی دماغ چکرا گیا۔ وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ حالانکہ میں نے تم میں اور اس میں کبھی فرق نہیں سمجھا۔ خبردار جو تم نے مجھ سے اس طرح کی بات کی تو۔ میں نے آج نور کو بہت ڈانٹا تھا،
لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی؟ میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا۔ لیکن نور نے تو حد ہی کر دی، کھانا پینا تک چھوڑ دیا اور نڈھال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی کہ میں ارم سے شادی پر راضی ہو جاؤں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچی کی زندگی خراب کر سکتا تھا؟ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب غیر مناسب سی بات ہیں، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی رہی، تیسرے دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اس کی بات مان بھی لیتا تو ارم کے چاچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور ارم کا ہی نام لے رہی تھی۔ 3 دن میں نور کا چہرہ مرجھا گیا تھا، لیکن میں نے اس بات کی خبر ارم کو نہیں دی تھی۔ لیکن اب میں بے بس ہو گیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر میں نے ارم کو کال کی، اس بات کی خبر دی کہ نور بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی ارم فوراً سے ہاسپٹل کے کمرے میں پہنچ گئی اور سیدھی نور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، نور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارم بھی نور کے لیے بے تحاشا پریشان تھی، فکر مند تھی۔ نور نے بھی ارم کی آواز سن کر ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، ارم، میرے بابا کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ میں نے بابا سے کہا تھا کہ تم سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نور ارم کے سامنے یہ بات کہہ دے گی۔ میں تو شرمندگی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا کہ کیا سوچ رہی ہوگی وہ نور کے بارے میں، کس قسم کی لڑکی ہے یہ۔ میں تو کمرے سے فوراً ہی باہر نکل گیا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے ارم سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میری بیٹی نے تو مجھے ارم کے سامنے ہی شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال لی اور جلا کر پینے لگا۔ میں سگریٹ کا عادی نہ تھا، لیکن جو پریشانی مجھے نور نے دی تھی، میں فکر مندی میں سگریٹ پینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ارم باہر آ گئی۔ میں کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس سے نظروں کا آمنا سامنا ہوتے ہی میں نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش گم ہو گئے۔ مجھے لگا شاید نور نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، جیسے وہ مجھے کافی دن سے کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نور کی باتوں کو سنجیدہ مت لو، بے وقوف ہے وہ۔ میں کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا اور کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تم میری بیٹی کی دوست ہو، مجھے بالکل نور کی طرح عزیز ہو۔ نور تو جذباتی ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن پلیز اس کی بات کا برا مت منانا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور محبت میں فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے، اس لیے تم سے یہ سب کہہ گئی ہے۔ لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ صرف نور کی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ ارم کی اس بات نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں اسے بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں یہ کیا سن رہا تھا اور کس سے سن رہا تھا؟ میری تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے بارے میں کیسے یہ سب سوچ سکتی ہے؟ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس لیے میں نے اپنا رخ بدل دیا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا۔ میرے چہرے پر حیرت کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا، کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر مت آنا۔ میں تمہیں کیا سمجھ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایسا چاہتی کیوں ہے۔ وہ خوبصورت تھی، کم عمر تھی، اسے تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا۔ میں تعجب میں تھا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔
میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں اور نہ ہی لگتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ نور کی خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتے؟ میں نے کہا اگر تمہاری ان باتوں کی خبر تمہارے چاچا کو ہو گئی تو کیا عزت رہ جائے گی میری ان کی نظروں میں؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ کہنے لگی میرے چاچا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی، بھلا اس کے چاچا اتنی بڑی عمر کے شخص سے اپنی بھتیجی کی شادی کیسے کرے گا؟ میں چپ سا ہو گیا۔ ارم میرے ہر سوال کا جواب مجھے بظاہر دے رہی تھی، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ شام تک نور بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اس نے پھر یہی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگی اب تو ارم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ میں اس کے سامنے ہتھیار پھینک چکا تھا۔ مجھے شادی کی نہ ضرورت تھی، نہ ہی میں شادی کا خواہش مند تھا۔ یہ بس میری بیٹی کی ضد تھی، اور پھر جب ارم کو اعتراض بھی نہیں تھا تو میں کب تک نور پر سختی کرتا؟ اس لیے میں نے خود ارم کے چاچا سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اصل میں میری بیوی کا رویہ ارم کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی ارم کے پیچھے پڑی ہے اور اپنے نکمے بھائی سے ارم کی شادی کروانا چاہتی ہے، جو کہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا ہے۔ میری بھتیجی بہت سمجھدار ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ چند دنوں میں ہی میں نے سادگی سے ارم سے نکاح کر لیا۔ اس دن نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بہت خوش تھی۔ رات کو ارم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن میرا دل ہر جذبات سے عاری تھا۔ آنم فانم شادی، وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے۔ میں ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھا، اس لیے کچھ دیر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا۔ نور بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی، اور میں یہاں بیٹھا اس اچانک سے ہو جانے والے رشتے کو لے کر پریشان تھا۔ خود کو سمجھانے لگا کہ ارم کو اعتراض نہیں ہے اور وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے، تو مجھے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ خود کو ذہنی طور پر کچھ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت میں الجھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، ارم دلہن کے عروسی لباس میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ میری آمد پر کچھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن بہت متاثر ہونے لگا۔ میں اس سے کیا بات کروں جس لڑکی کے لیے میرے دل میں کسی قسم کے کوئی بھی جذبات نہ ہوں؟ پھر بھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور ارم کو پہنا دی۔ وہ آج کافی نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ہی بات شروع کی کہ دیکھو ارم، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میں فی الحال دل اور دماغی طور پر اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ تم چاہو تو آرام سے اس کمرے میں سو جاؤ، اور چاہو تو نور کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے لگا وہ شاید اس بات پر اعتراض کرے گی، کیونکہ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں نور کے پاس سو جاتی ہوں، اسے شاید میری اجازت درکار تھی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن سی تھی۔ ہر لڑکی شادی کی رات کے لیے بہت ہی خواہش دل میں رکھتی ہے، پھر وہ میری خواہش مند بھی تھی، تو پھر جانے کے لیے کیسے مان لی؟ خیر، مجھے لگا اسے بھی وقت دینا چاہیے۔ ارم اب روزانہ نور کے پاس سونے لگی، اس کے ساتھ ہی ہنستی بولتی باتیں کرتی۔ میں روز انہیں جب کالج چھوڑنے جاتا تو وہ میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور نور کو تنگ کرتے ہوئے کہتی کہ اب میرا یہاں بیٹھنے کا حق ہے، کیونکہ شادی سے پہلے نور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اس رات جو کچھ میرے اور ارم کے بیچ ہوا، اس نے میرے دل کو روشن کر دیا تھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرتا تھا۔ میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو
مجھ سے کہنے لگی کہ نور سو چکی ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں؟ صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے کالج کی۔ میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کے مخاطب سائٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب سائڈ پر رکھی اور نظر کا چشمہ بھی اتار کر باکس میں ڈال دیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تب بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ وہ بھی مسکرانے لگی، مجھ سے کہنے لگی آپ اس عمر میں بھی دیکھنے میں اتنے ہینڈسم ہیں، جوانی میں تو اور بھی ہوتے ہوں گے۔ آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ڈمپل بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں کچھ پل یہ نہیں سمجھ پایا کہ جواب کیا دوں۔ میں نے کہا ہاں، جوانی میں بہت سی لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں، لیکن اب تو میں 40 کا ہو گیا ہوں، اب کہاں وہ بات رہی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، پھر بولی ایسی بات تو نہیں ہے، ابھی بھی آپ ایک جوان لڑکی کے باپ نہیں لگتے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا میں سمجھی تھی آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ ہمارے کالج کی بہت سی لڑکیاں یہی سمجھتی ہیں کہ آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے میری پہلی شادی کے قصے سننے لگی، کیونکہ میری پہلی بیوی آفرین سے میری شادی محبت کی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور آفرین کی لو اسٹوری کو سن رہی تھی۔ سنتے سنتے اس کی آنکھیں کب بند سی ہونے لگیں۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی، وہیں لیٹ کر سو گئی۔ میں نے پہلے تو اسے جگانا چاہا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے اس پر لحاف اڑا دیا، میں خود بھی سو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت زوروں سے دھڑکی تھی جب ارم نیند میں میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرے بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پر دھرا ہوا تھا۔ پہلے تو اپنے بازو پر بوجھ دیکھ کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا، لیکن جب اسے اتنے قریب دیکھا تو دل کی دھڑکنوں نے اتھل پتھل پیدا کر دی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی قربت نے میرے اندر کے جذبات کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں پہلے ہی عجیب حالاتوں سے گزر رہا تھا، باقی رہی صحیح کسر اچانک سے ہونے والی بارش نے پوری کر دی۔ ایک دم بادل کی گرج سے وہ میرے بالکل قریب آ گئی، میرے سینے پر سر رکھ لیا۔ میں پسینے سے سرابور ہو گیا تھا۔ پھر وہ نیند میں بڑبڑانے لگی کہ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ میں کچھ بے اختیار سا ہونے لگا، اس لیے میں نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ پہلی بار میرا دل آفرین کے بعد کسی اور کے لیے دھڑکا تھا، اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا۔ میرے کمرے پر دستک ہوئی، میں چونک سا گیا۔ پھر خیال آیا کہ بارش سے تو نور بھی گھبراتی ہے۔ ارم گہری نیند میں تھی۔ میں نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ نور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا تھا، بادل اتنی زور سے گرج رہے ہیں۔ پھر ارم بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے نور کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی، پھر کہا کہ نور اب تو بڑی ہو جاؤ چندا، بارش اور بادل کی گرج سے کون ڈرتا ہے؟ جاؤ سو جاؤ، ارم کے ساتھ میں تمہارے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ نور ارم کے برابر میں سو گئی اور میں نور کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن میری نیند اب اڑ چکی تھی۔ میرا دل نکاح کے معنی سمجھنے لگا تھا۔ میری نظریں خود بخود ارم کے لیے بدلنے لگی تھیں۔ ایک بار میرے دوست نے دعوت دی، میں نور اور ارم کو پہلے ہی تیار کہنے کا کہہ چکا تھا۔ جب آفس سے واپس آیا تو ارم میرے کمرے میں 2 جوڑے ہینگر میں لیے بیڈ پر رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی ارتضیٰ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان میں سے میں کون سا ڈریس پہنوں۔ نور بھی نہیں بتا رہی، آپ مجھے بتائیں نا کون سا زیادہ اچھا ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی پہنوں گی۔ اس کے سوال پر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا میں بھی نور کا ہی باپ ہوں، مجھے ان باتوں کا کچھ نہیں پتا، جو تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہن لو۔ وہ میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر حق جتا کر بولی آپ میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، مجھے آج آپ کی پسند پہننی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔
وہ کسی بچے کی طرح ضد کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پسند بتاؤں۔ میں نے اسے ایک لباس بتا دیا، وہ خوش ہو گئی، لیکن جب تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو میں آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جب مجھ سے پوچھنے لگی، ارتضیٰ میں کیسی لگ رہی ہوں، سچ سچ بتائیے، تو میرا دل مجھے دہائیاں سی دینے لگا، کہنے لگا تم اس کی تعریف ان لفظوں سے کرو جیسے آفرین کی کرتے تھے۔ میرے دل کا چور اب میرا چین چرانے لگا تھا۔ ارم بھی کبھی کبھی نور کی طرح ہی مجھ سے ضد کرنے لگتی تھی۔ اگر میں دونوں کے لیے کپڑے خرید کر لاتا تو وہ نور کی طرح میرے گلے لگ جاتی اور میرے کان کے قریب آ کر دھیرے سے کہتی، آئی لو یو ارتضیٰ اینڈ تھینک یو سو مچ۔ نور میری بیٹی تھی، اس کے لیے میرے جذبات الگ تھے۔ اس کا مجھ سے اظہار محبت کرنا بھی مجھے اچھا لگتا تھا، جیسا ایک باپ کو لگنا چاہیے۔ جب وہی بات ارم مجھ سے کہتی تو میرا دل اندر سے اتھل پتھل کرنے لگتا۔ ارم کا میرے قریب آنا میری راتوں کی نیند اڑانے لگا تھا۔ اب میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں رکھا کروں، اس کی تعریف کیا کروں، اس کے قریب رہوں۔ آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ارم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا، میرے کانوں میں نور اور ارم کی ہنسنے کی آواز گونجنے لگی۔ میرے گھر میں ان دونوں سے ہی تو رونق تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھیں وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے زمین پر گر گئے تھے جو میں ارم کے لیے لایا تھا۔ میں تو ان باتوں کو سن کر پتھر سا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کھیل کھیلا تھا ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا تھا۔ پہلی بار ڈریسنگ کے آئینے پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنی عمر بہت بڑی سی لگنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 40 کے بجائے 80 کا ہو چکا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو تب سنبھالا جب ارم وہی گجرے پہنے میرے کمرے میں مسکراتی آئی اور کہنے لگی، مرتضیٰ آپ میرے لیے اتنے خوبصورت گجرے لائے تھے تو پھر مجھے دیے کیوں نہیں، کمرے کے باہر ہی کیوں رکھ دیے، اور وہ بھی زمین پر۔ پھر میرے پاس آنے لگی لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کھانا گرم کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ یہ سن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جو حقیقت مجھ پر کھل چکی تھی، کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے قریب بھی جاتا۔ مجھے اپنا آپ دھواں دھواں سا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے خود ہی ارم سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ آج وہ دونوں کالج کے فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہوئیں تو ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ اچھی خاصی تیار بھی لگ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ میں گاڑی کی چابی پکڑے باہر کی طرف جانے لگا، لیکن اسے اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھ کر پوچھنے لگی، ارتضیٰ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور غصے سے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، بتاؤں تمہیں کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ میرے اس انداز پر وہ کچھ سہم سی گئی۔ شاید مجھ سے ایسی سختی کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے سخت بھرے لہجے میں کہا، بہت بری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر تو ایسی خولن تھی، جی چاہ رہا تھا کہ ارم سے اس سے بھی زیادہ سخت رویہ اختیار کروں۔ میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ نور بھاگتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مجھے نخرے دکھاتے ہوئے بولی، آپ بھی نا بابا، بہت جلدی میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ لڑکیوں کو کتنی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ وہ اچھی خاصی تیار ہو کر بھی ناراض تھی۔ میرا اگر موڈ اچھا ہوتا تو نور کی بات کو ہنس کر بھی جواب دیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ حیرت تو مجھے ارم کو دیکھ کر ہوئی تھی، جو منہ دھو کر بالکل سادہ حلیے میں باہر آئی تھی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ روئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ وہ جب میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے اسے ٹوک دیا، جاؤ جا کر پیچھے بیٹھو، لیکن وہ پھر بھی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔
پورے راستے وہ دبی دبی سسکیاں لے کر روتی رہی۔ نور اس سے وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے جذبات کوئی پتھر کے نہیں تھے کہ کوئی بھی آ کر مجھ سے کھیل جائے۔ اسے بس اس بات کا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اس سے سخت لہجے میں کیوں بات کی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چکر میں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر گئی ہے۔ میں حق پر تھا، میرا رویہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، بس کم وقت دل اختیار میں نہیں تھا۔ ارم کی سسکاریوں نے پورا دن مجھے بے چین رکھا۔ آفس میں بھی میرے ہاتھوں اسٹاف کی شامت آتی رہی۔ ارم اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی اور کچھ کہتی بھی نہیں تھی، مجھ سے دور بھی رہنے لگی تھی۔ اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، لیکن بس اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہتی تھیں، جن میں نہ جانے ڈھیروں سوال تھے، ڈھیروں شکوے تھے۔ وقت آگے کو بڑھ گیا تھا، اب دونوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے نور کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ لڑکا مجھے پسند تھا، لیکن پھر بھی میں نے نور سے اس کی رضامندی پوچھی، کیونکہ یہ بیٹی کا حق ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی اس کا اقرار بیاں کر رہی تھی۔ چند مہینے بعد ہی نور کی شادی طے ہو گئی۔ جس دن نور کی رخصتی ہوئی، ارم سے گلے لگ کر خوب روئی۔ ارم بھی رو رہی تھی۔ نور اب ودا ہو چکی تھی۔ اب گھر میں صرف میں تھا اور ارم۔ میرا کڑا امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ میں نے ارم سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی بھی لگ رہی تھی، پھر نور کی جدائی سے بھی اداس تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ یہ مجبوری کا بندھن بھی اب ختم کر دوں، جسے ارم نے اپنے کڑے وقت کو گزارنے کے لیے مجھ سے جوڑا تھا۔ اس دن وہ اور نور یہی باتیں کر رہی تھی۔ ارم، تم نے بابا سے شادی اپنی چاچی کے بھائی سے بچنے کے لیے کر تو لی ہے، لیکن تمہیں برا تو لگتا ہوگا نا، بابا تم سے بہت بڑے ہیں۔ تمہارا بھی میری طرح یہ دل چاہے گا کہ تمہارا شوہر بھی۔ نور یہ کہہ کر چپ سی ہو گئی، اور ارم ہنستے ہوئے بولی، میرا شوہر بھی ہینڈسم اور ڈیشنگ ہو، یہی کہنا چاہتی ہو نا نور؟ ظاہر ہے میری بھی ایسی ہی خواہش ہے۔ بھلا تمہارے بابا میرے ساتھ کس اینگل سے اچھے لگتے ہیں، کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے؟ ارم کی باتوں نے مجھے کسی گہری کھائی میں پھینکا تھا۔ اگر میں اسے پسند نہیں تھا تو ہاسپٹل میں مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں؟ میں باہر کھڑا ایک اذیت سے گزر رہا تھا۔ میں تو اسے بے انتہا پیار کرنے لگا تھا۔ نور، تم تو میری مجبوری جانتی تھیں۔ چاچی میری زندگی برباد کر دیتی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ پتہ ہے شادی کی رات میری جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن شکر ہے مرتضیٰ نے مجھے خود ہی تمہارے پاس سونے کے لیے بھیج دیا۔ ارم کی باتیں میرے لیے کڑا امتحان بن گئی تھیں۔ وہ نہ بھی بھیجتے تو میں تمہیں لینے آ جاتی۔ نور نے کہا، ہمارا تو یہی پلان تھا کہ تم بابا سے صرف کاغذی رشتہ جوڑو اور پڑھائی ختم ہوتے ہی اپنے ہم عمر لڑکے سے شادی کر لو گی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم شادی کرو گی تو کس سے؟ کیا کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ بابا کی فکر مت کرو، میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ نور نے دوستی کی خاطر مجھے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ارم کے آگے جملے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، ہاں ہے، ایک بہت ہی ہینڈسم سا نوجوان، بہت پیار کرتی ہوں میں اس سے۔ یہ سن کر میرا اپنا آپ دھواں دھواں سا ہو گیا تھا، لیکن نور نے اس سے بے تابی سے پوچھا تھا، اچھا تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا، بتاؤ کون ہے؟ نور نے بے چینی سے پوچھا تھا، لیکن وہ ٹال گئی، ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ میں وہیں سے پلٹ آیا تھا، اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ارم کو نور کی شادی کے بعد اس کے فیصلے پر آزاد کر دوں گا، اس لیے بات میں نے خود سے شروع کر دی۔ ارم، تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جس لڑکے کو پسند کرتی ہو اس سے کہو کہ مجھ سے آ کر مل لے، میں تمہاری اس سے شادی کروانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونک سی گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں مرتضیٰ؟ وہ بڑی ہی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا،
تمہیں اب کسی بھی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارم، میں تمہاری اور نور کی باتیں سن چکا ہوں۔ ظاہر ہے تمہاری بھی اپنی زندگی ہے۔ مجھ جیسے بڈھے کی زندگی کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے تم سے صرف ایک ہی گلہ ہے کہ اگر تم مجھ سے سچ بھی کہہ دیتی تو میں تمہیں کبھی انکار نہیں کرتا۔ تمہیں تحفظ چاہیے تھا ارم، اور وہ میں سچ سن کر بھی دے دیتا۔ لیکن جو کھیل تم نے اور نور نے میرے ساتھ کھیلا وہ غلط تھا۔ جب تمہیں کوئی اور پسند تھا تو مجھ سے یہ کیوں کہا کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ تم مجھ سے شادی پر راضی ہو۔ میرا دل بڑے ضبط سے گزر رہا تھا، کیونکہ وہ اب میرے دل کی مکین بن چکی تھی۔ وہ چپ تھی، بس ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ شاید اپنے رویے پر نادم تھی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جب بھی تم چاہو جلد سے جلد اس لڑکے کو بلاؤ جو تمہیں پسند ہے، تاکہ میں تمہارا رشتہ بھی طے کر دوں۔ اب تمہارے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے تب اتنا مشکل نہ ہوتا اگر ارم اور نور مجھ سے سچ کہتی، لیکن جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا، میرے جذبات بری طرح سے مجروح ہوئے تھے۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، لیکن میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹانے پر میں چونک سا گیا۔ مرتضیٰ، دروازہ کھولیے۔ ارم تھی، لیکن اس وقت کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اس وقت تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں کسی کرب سے گزر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے تلخ کلامی کر بیٹھوں، لیکن وہ بھی ضد پر تھی۔ شاید رو رہی تھی۔ کہنے لگی، اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ارم کی یہ بات سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ اس بے وقوف لڑکی پر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اب بھی اسی لباس میں تھی جو نور کی شادی پر پہنا ہوا تھا۔ ویسے ہی تیار تھی، بس رونے سے کاجل پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بھی اس کا حسن بڑھا رہا تھا۔ میں نے نظریں پھیر لیں۔ وہ اندر آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ارم کی بات پر میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا بے تکا سوال تھا؟ وہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں مرتضیٰ؟ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں تو اپنی جگہ فریز سا ہو گیا تھا۔ آپ نے آدھی ادھوری باتیں سنی مرتضیٰ، اور خود سے ہی کچھ بھی سوچ لیا۔ میرے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ہو، یہ نور کی سوچ تھی۔ میں کئی بار اس سے کہہ چکی تھی کہ تمہارے بابا میرے آئیڈیل پرسنالٹی ہیں۔ مجھے ان کی شخصیت بہت اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن نور عمر کا فرق میرے سامنے رکھ دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا میں نے چاچی کے بھائی سے بچنے کے لیے مجبوراً آپ سے شادی کی ہے۔ اس لیے میں نور کو وہی جواب دے رہی تھی جو وہ سننا چاہتی تھی، کیونکہ میں اسے یقین دلا دلا کر تھک گئی تھی کہ میں آپ کو دل سے قبول کر چکی ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ شادی کی رات میں بہت نروس تھی، اور وہ ہر لڑکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد میری خواہش تھی کہ آپ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، مجھ سے باتیں کریں، لیکن آپ مجھ سے لاپرواہ سے رہتے تھے۔ اس لیے میں نے خود سے آپ کی طرف قدم بڑھایا تھا، آپ سے رات کے وقت باتیں کرنے لگی، آپ کے برابر میں سو گئی۔ مجھے آپ کی قربت چاہیے تھی مرتضیٰ، مجھے میرے رشتے کا حق چاہیے، لیکن میں خود سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا قدم پہلی بار اس کا شوہر اٹھائے۔ اس لیے بارش کے بہانے سے میں آپ کے قریب آ گئی تھی، لیکن نور کی آمد نے مجھے تاس نہ ہی رہنے دیا۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی پسند پہنوں، آپ کی مجھ پر ستائش سے بھری نظریں اٹھیں۔ آپ کی نظریں مجھے اندر تک مسرور کر دیتی تھیں۔ میں بہانے بہانے سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید آپ کو میری خواہش کا احساس ہو، لیکن آپ تو شاید پتھر کے ہیں مرتضیٰ۔ میرے ساتھ لگی۔ وہ مجھ سے شکوے کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک غلط فہمی تھی جو ہمارے درمیان اس لیے پیدا ہو گئی کہ میں ارم کی جانب پہل نہیں کی تھی۔ یہ غلطی تو میری تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا
اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے اس کا پہلا حق دیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میں نے تعریف کی ابتدا کی، یوں روتے ہوئے۔ ارم نے غفی سے مجھے دیکھ کر پوچھا، شکوہ بھی کیا؟ میں مسکرانے لگا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، بظاہر بھی اور دل کی بھی۔ میں ہی اسے سمجھ نہیں پایا۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کریں۔ مجھے کمسن لڑکیوں کا چسکا تھا۔ جہاں 12-13 سال کی خوبصورت لڑکی دیکھتا، میرا دل مچلنے لگتا تھا۔ مجھے کبھی بھی 20 سال سے اوپر کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ حالانکہ شادی کے لیے آسانی تھی۔ میری عمر 35-36 سال ہو چکی تھی، لیکن شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں 6 فٹ قد کا اور قابل رزق صحت کا مالک نوجوان تھا۔ ماں باپ نہیں تھے، بس 2 بہنیں تھیں۔ وہ دونوں ہی شادی شدہ تھیں۔ آج کل میرے لیے لڑکی دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ وہ اپنے سسرال سے یہاں آئی ہوئی تھیں، تو مجھ سے پوچھنے لگیں کہ فاروق بتاؤ تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے؟ میری بڑی بہن نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اچھی ہو، خوبصورت ہو، پیاری ہو، بس کم عمر ہو۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی، کم عمر مطلب 18 سے 20 سال؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، یہی کوئی 12 سے 13 سال کی، اس سے کم بھی ہو تو بھی چلے گی۔ میری بات سن کر میری بہن نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی، کیا باولے ہو گئے ہو؟ 12-13 سال کی لڑکی بچی نہیں ہوتی ہے؟ ماں باپ ہمارے انتقال کر چکے ہیں، اتنی سی بچی کیا گھر سنبھالے گی اور کیا تمہیں سنبھالے گی؟ وہ تو اپنے ہی بچپنے میں رہے گی۔ اس گھر کو تو ایک سمجھدار لڑکی چاہیے جو تمہیں سنبھال سکے اور اس گھر کو بھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کم عمر لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بہن نے یہ سن کر مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہنے لگی، کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ اتنے لمبے چوڑے ہٹے کٹے انسان ہو، کون اپنی چھوٹی سی بچی کو شادی کے لیے تمہیں دے گا؟ اول تو اس عمر میں کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرے گا نہیں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تو کم عمر کی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ میری بہن میری انوکھی سی بات پر بے حد پریشان ہو گئی۔ بہرحال مجھے گھر کے لیے بیوی کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن میں اپنے دل کی خواہشوں کو بھی نہیں مار سکتا تھا۔ مجھے کبھی بھی 16 سال سے اوپر کی لڑکی اچھی نہیں لگی، چاہے وہ جتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ مجھے ہمیشہ کم عمر لڑکیوں میں کشش محسوس ہوتی تھی۔ 10-11 سال کی انچھوئی معصوم سی کلیاں جیسی لڑکیاں ہی میرے دل کو بڑا بھاتی تھیں۔ لیکن جو میری عمر تھی، میری بہن کی بات بھی سچ تھی کہ کوئی بھی اپنی اتنی کم عمر بچی میرے نکاح میں نہیں دے گا۔ اگلے جمعے جب میری بہن مجھ سے ملنے آئی تو چند تصویریں اپنے ساتھ لائی، کہنے لگی، ان تصویروں میں سے کسی کو بھی پسند کر لو، میں اس کے لیے تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ میں نے ایک نظر سب تصویروں کو دیکھ ڈالا۔ سب لڑکیاں 20 سے 27 سال کی تھیں، ان میں سے کچھ خوبصورت بھی تھیں، لیکن میرے دل کو ایک بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا نہیں فاطمہ، مجھے ان میں سے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے، میں تو 16 سال سے اوپر کسی لڑکی سے شادی کر ہی نہیں سکتا۔ میری بہن کہنے لگی، تم پاگل ہو کیا؟ اتنی چھوٹی لڑکی شادی کے قابل نہیں ہوتی، اتنے مسائل ہو جاتے ہیں، بعد میں تمہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں؟ اپنی عمر دیکھو اور خود کو دیکھو اور اپنی فرمائشیں دیکھو۔ شاید وہ مجھے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا، شادی ایک بار ہوتی ہے، میں کیوں اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹوں؟ بہرحال میری وہ بہن مجھے بہت برا بھلا کہنے لگی، ہم کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اول تو ایسا رشتہ ملنا ہی ناممکن ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرے لیے لڑکی ڈھونڈنا چھوڑ دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ جتنے میرے اندر کمسن لڑکیوں کی خواہش بڑھ چکی تھی، میں کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ہمیشہ انہی کا حسن بھاتا تھا۔ ایک بار میرے ایک آفس کے کلیگ نے کہا کہ وہ چند دن پہلے ہی عراق سے آیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، عراق میں لڑکیوں کا کیا حسن ہے یار، 12-13 سال کی لڑکی بھی دیکھنے میں آفت لگتی ہیں۔ میں نے کہا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا، اس بار ایک لڑکی سے میں نے کانٹریکٹ میرج کی تھی،
اس کی عمر بہت کم تھی، یہی کوئی 17-18 سال۔ قسم سے یار میرا تو واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال واپس آنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا تم تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، پھر رازداری سے کہنے لگا، آج کل میری بیوی حاملہ ہے نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس دوران شوہر کو قریب نہ آنے دینا، ورنہ بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اب یار اتنا صبر تو مجھ میں ہے نہیں، اس لیے سوچا کہ عراق جا کر کانٹریکٹ میرج کر لوں، شادی کی شادی اور اپنی خواہش کی طلب بھی پوری ہو جاتی ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب؟ کہنے لگا یار یہ شادی ایک کانٹریکٹ کے تحت ہوتی ہے، ہمیں ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ نہیں گزارنی پڑتی، بس چند دنوں کا نکاح ہوتا ہے ہمارا، اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے ہمیں اس لڑکی کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح کی شادی ہے؟ کیا اس لڑکی کے گھر والے مان جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں، بڑی خوشی سے مان جاتے ہیں۔ پھر میرے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی بات ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری بات ابھی بھی نہیں سمجھ پایا۔ وہ کہنے لگا، بیرون ملک میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جہاں ایسی شادیاں مرد 1 مہینے کے لیے کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کی ساری رقم ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا 1 مہینے کے کانٹریکٹ پر نکاح کر دیتے ہیں۔ 1 مہینہ عیش کرو، اس کے بعد طلاق دے کر اسے چھوڑ دو۔ نہ اس لڑکی کو اعتراض ہوتا ہے نہ اس کے گھر والوں کو۔ میرے لیے یہ بات بالکل نئی تھی، لیکن تعجب سے بھرپور تھی۔ سب سے بڑی بات تو میرے دل کو لگی تھی یہ کہ گناہ کا خوف نہیں تھا، نہ ہی ضمیر کی ملامت تھی۔ میں نے کہا کہ اس بار اگر تم نے جانا ہو، اس بار تو مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جانا۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا ہاں میرے ساتھ چلنا، عیش کرواؤں گا، وہ بھی جائز طریقے سے۔ لیکن میرا دماغ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب بھلا کیسے ممکن ہے؟ ہمارا دل ہمیں کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے شادی کریں پھر اس لڑکی کو طلاق دے دیں؟ یہ بات بہت حیران کن تھی۔ کچھ دن بعد میرا دوست دوبارہ عراق جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن اندر ہی اندر میرا دل اس عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اب میں کوئی بہت امیر بھی نہیں تھا، لیکن میری تنخواہ بہت اچھی تھی، گھر بھی اپنا تھا، بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اس لیے جو کچھ بھی کماتا تھا اپنے ذات پر خرچ ہی کرتا تھا۔ بینک بیلنس بھی تھا، بہت زیادہ تو نہیں، بہت کم بھی نہیں تھا۔ عراق میں آ کر میرے دوست نے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا، پھر مجھے اپنے ساتھ ایک علاقے میں لے کر گیا۔ ایک گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، دروازے پر جا کر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ میرے دوست کو اچھے طریقے سے جانتا پہچانتا تھا، اس لیے اس سے بڑی خوشی سے مل رہا تھا۔ میرے دوست نے میرا بھی تعارف کروایا، اس نے مجھ سے بھی ہاتھ ملایا اور گھر کے اندر لے گیا۔ اپنے کمرے کے اندر لے جا کر اس نے ہمیں صوفے پر بٹھا دیا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ یہ میرا دوست بھی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب اس نے موبائل سے لڑکیوں کی تصویر دکھانی شروع کی، جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن جس لڑکی پر میری نظر جا کر ٹکی تھی وہ محض 11 سال کی بچی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورت، سفید رنگت کی مالک، کنچے جیسی گرین آنکھیں تھیں، گولڈن رنگ کے بال تھے۔ اسے دیکھ کر میرا دل آپے سے باہر ہوا، میری سانس تیزی سے چلنے لگی، میری آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہونے لگی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اس شخص نے جب اس لڑکی کی تصویر دیکھی تو پھر مجھے بڑے غور سے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ لڑکی بہت کم عمر ہے اور ابھی تک انچھوئی ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ کہنے لگا 5 لاکھ لوں گا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کتنے دن کے لیے نکاح کرو گے؟ یہ بات سن کر میں کچھ دیر سوچنے لگا۔ میرا دوست میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا یہاں پر ہم 3-4 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس 3-4 دن کے لیے۔ وہ فوراً سے مان گیا۔ انہوں نے اس لڑکی کے گھر والوں کو کال کی
کچھ ہی دیر میں ایک عورت اس لڑکی کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ لڑکی گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش حواس کھونے لگا۔ مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ شخص نکاح ہوا بھی تھا، اس لیے اسی نے ہمارا نکاح بھی پڑھوا دیا۔ اس آدمی نے ایک کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی لے لیے، جس کے مطابق مجھے چند دن میں اس لڑکی کو طلاق بھی دینی تھی۔ میں اس لڑکی کو لے کر ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی گھبراہٹ میرے جذبات کو بے قابو کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بالکل سادگی میں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل بھی سجایا ہوا نہیں تھا، لیکن سادگی میں بھی اس کا حسن مجھے پاگل کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھونا شروع کیا، وہ لڑکی ڈر کر پیچھے ہوئی، کہنے لگی، خدا کے لیے میرے پاس نہیں آنا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنی خوف زدہ تھی، بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، اس کے بعد جو بات اس لڑکی نے مجھے بتائی، میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی بات سن کر میں اسے چھو بھی نہیں سکا۔ میری رات آنکھوں میں گزری۔ 2 دن بعد میرے دوست جب مجھ سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اب طلاق دے دو، تو میں نے انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ آدمی بھی غصہ کرنے لگا، کہنے لگا، تم اپنے معاہدے سے مکر رہے ہو۔ میں نے کہا، تم ایک غیر قانونی کام کرتے ہو، وہ بھی چھپ کر، تاکہ پیسے کما سکو، اور اس کام کی آڑ میں جو تم کچھ کر رہے ہو، تمہارا راز فاش کر دوں گا تو تمہیں جیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے، تم صرف پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہو۔ وہ میری بات سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ میرا نکاح نامہ مجھے دے دو، میں اس لڑکی کو پاکستان لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، اس کے والد مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ لڑکی ان کی کمائی کا واحد ذریعہ ہے۔ میں نے کہا، اس کی ماں کو بھی جیل ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے میرا نکاح نامہ مجھے لا کر دیا۔ میں اس لڑکی کو لے کر واپس پاکستان آ گیا، لیکن جب میری بہنیں میرے گھر پر آئیں اور اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے برا بھلا کہنے لگیں، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں پاکستان میں کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا تھا، تم عراق سے جا کر لڑکی لے آئے ہو، تمہاری تو متی ماری گئی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ مجھے باتیں سنا کر واپس جا چکی تھی۔ وہ لڑکی دبلی پتلی سی تھی، خوبصورت بھی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی میں چاہتا تھا۔ میں اسے اپنا بھی چکا تھا، میں اسے راضی کر چکا تھا، اپنے ساتھ پاکستان بھی لے آیا تھا، لیکن جو بات اس نے مجھ سے کی تھی، میں چاہ کر بھی اسے چھو نہیں سکا تھا۔ اس کا نام بانو تھا۔ فی الحال میں اس کا صرف خیال رکھتا تھا۔ بہت جلد ہم دونوں ایک دوسرے سے گھل مل گئے تھے۔ میں رات کو چھٹی لے کر جب گھر پر آتا تو اس کے لیے بھی آئس کریم لے کر آتا، اور کبھی کچھ اور چیز۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوتی تھی۔ گھر آ کر مجھے کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، لیکن ایک دن وہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، آپ مجھے بتا دیں کیسے پکتا ہے کھانا۔ میں نے آہستہ آہستہ کھانا بنانا اسے سکھا دیا۔ اس لڑکی نے 6 کلاس پڑھی تھیں۔ میں نے اسے آگے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ اب جب وہ اسکول سے آتی تو مجھے اپنے اسکول کی باتیں بتاتی، اور میں خاموشی سے اس کی باتیں دلچسپی سے سنتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو زیادتی اس کی ماں نے کم عمر میں اس کے ساتھ کی تھی، میں اسے دہراتا۔ وہ میری بہت عزت کرنے لگی، آہستہ آہستہ میرے بہت سے کام بھی کر دیتی تھی۔ کئی بار اسے سوتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں اسے پا لینے کی خواہش اٹھتی، لیکن اس کی کم عمری کو دیکھ کر میں اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا لیتا۔ لیکن کیونکہ وہ چھوٹی تھی، اس لیے اپنے بچپنے میں وہ میرے ساتھ کچھ کر جاتی کہ میرے اندر ادھم سا مچ جاتا۔ اس نے میٹرک پاس کیا۔ اس دن وہ اتنی خوش تھی، میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی، فاروق جی، آپ بہت اچھے ہیں، پتہ ہے پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر میرے آئے ہیں۔ میرے سینے سے لگی، وہ میری دھڑکنوں کو متاثر کر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا، میں نے جلدی ہی اسے خود سے جدا کیا۔ اسے کہا، چلو آؤ، تمہارے پاس ہونے کی خوشی میں تمہیں کھانا باہر ریسٹورنٹ میں جا کر کھلاتا ہوں، شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ کالج میں آ گئی۔
میں کسی محافظ کی طرح اس کی حفاظت کرتا تھا۔ 6 سال بیت گئے، وہ 18 سال کی ہو گئی، 12 جماعت پڑھ چکی تھی، میں 40 کا ہو چکا تھا۔ سر کے بالوں میں چاندی سی اترنے لگی تھی۔ لوگ مجھے بانو کا شوہر کم اور باپ زیادہ سمجھتے تھے۔ اکثر میں اسے کالج چھوڑنے یا لینے جاتا تو اس کی سہیلیاں مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی، اور جب میں اس طرح کی باتیں سنتا تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا۔ بانو اور بھی زیادہ حسین ہو چکی تھی، اب تو وہ میرے سارے ہی کام کرنے لگی تھی، لیکن آج کل اس کی حرکتیں مجھے بڑی عجیب و غریب لگنے لگی تھی۔ اکثر کچن میں کام کرتے ہوئے گنگناتی رہتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، اپنی آنکھوں میں کاجل بھی بہت گہرا لگانے لگی تھی۔ ایک بار میں صبح دیر سے اٹھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں باہر صحن میں گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بک تھی جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بری طرح سے گھبرائی۔ فوراً سے اس نے وہ بک اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں نے کہا، بانو کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ بدحواس ہوئی، کہنے لگی، کچھ نہیں فاروق جی۔ میں نے کہا، مجھے دکھلاؤ نا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے جانب بڑھایا، لیکن وہ نہ میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے کچھ چھپایا تھا۔ میرا دل بار بار بے چین ہوا تھا۔ کیا چھپا رہی تھی مجھ سے؟ لیکن میں چاہ کر بھی اس سے پوچھ نہیں سکا۔ ایک بار میں آفس سے جلدی گھر لوٹ آیا، کچھ عمر کا تقاضا تھا، میں اب تھکنے لگا تھا۔ میں گھر آیا تو بانو اس وقت چھت پر تھی، شاید دھلے ہوئے کپڑے اوپر پھیلانے گئی تھی۔ میں بھی اوپر چھت پر آ گیا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ برابر والی چھت پر کھڑی ایک لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور وہ لڑکی بانو سے کہہ رہی تھی کہ اس کا بھائی کافی ہینڈسم ہے اور بانو کو پسند بھی کرتا ہے۔ ہم تمہارے ابا سے کب تمہارا رشتہ مانگنے آئیں؟ بانو ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، فاروق میرے شوہر ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، وہ بڈھا تمہارا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ میں تو اسے تمہارا باپ سمجھ رہی تھی۔ بانو، یہ تو تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ میرا بھائی تو بہت چاہتا ہے تمہیں۔ مجھ میں شاید اس سے زیادہ سننے کی تاب بھی نہیں تھی، اس لیے میں نیچے اتر آیا۔ اپنی کمسن بیوی کے چہرے پر پھیلنے والے خوبصورت رنگوں کی وجہ میں جان چکا تھا۔ مجھے آج اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا سا ہوا تھا۔ میری بہنیں شاید سچ کہتی تھیں، مجھے اپنے جوڑ کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور خود کو آئینے میں بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے آپ بانو کا شوہر کم اور اس کا باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم تھا جب بانو کمرے میں آئی۔ مجھے دیکھ کر ایک ٹک رک گئی، شاید مجھے وقت سے پہلے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ اپنے سینے پر خوف سے ہاتھ رکھا، لیکن مجھے غور سے دیکھ کر مطمئن سی ہوئی۔ کہنے لگی، آپ ہیں فاروق جی؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کون کمرے میں آ گیا۔ آج آپ جلدی آ گئے۔ میں نے کہا، ہاں، تھک گیا ہوں۔ میرے ٹوٹے ہوئے لہجے پر وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، تو کیوں کرتے ہو اتنا کام؟ چند دن کی چھٹی لے لو۔ میں نے کہا، یہی سوچ رہا ہوں کہ چھٹی لے لوں۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، ہاں تو لے لو نا، اچھا ہے آپ گھر پہ ہوں گے تو ہم جی بھر کے باتیں کیا کریں گے۔ میں اس کے دوگلے پن کو دیکھ کر حیران تھا، سامنے کتنا لگاؤ دکھا رہی تھی، اور میرے پیٹھ پیچھے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سے قریب کیا تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ فوراً سے وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، پھر بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا مجھ سے کترا کر اس طرح بات کرنا یہ ثبوت تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں فاروق احمد، جس نے اس کی خاطر اپنے ہر جذبے کو اپنے اندر سلا دیا تھا کہ نہیں، میری بیوی کمسن ہے، مجھے اس پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ کم عمر میں اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ جب میرا بانو سے نکاح ہوا تھا تو وہ اس وقت مشکل سے 11 یا 12 سال کی تھی۔ مجھ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ کنواری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔
اس سے پہلے بھی اس کی ماں نے 2 جگہ اس کا نکاح کر چکی تھی، جنہوں نے اس کے ساتھ پورا حق وصول کیا تھا اور بڑی بے رحمی سے کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اتنی خوف زدہ تھی کہ اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ پلیز مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے پاس مت آنا، میں سہ نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی تو اس پر دانتوں کے نشان تھے جن پر زخم بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر کلملا اٹھا تھا اور بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہنے لگی درد ہوتا ہے۔ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میں نے محافظ بن کر اس کی حفاظت کی تھی، لڑ جھگڑ کر اسے اپنے ساتھ پاکستان لے کر آیا تھا تاکہ اس کی سوتیلی ماں اسے مزید اذیت نہ دے، اور آج مجھے بانو کی باتوں نے بہت تکلیف دی تھی، لیکن اگر میں اس سے پوچھتا تو وہ مکر جاتی، اس لیے میں نے ایک سم خریدی۔ بانو سے میسج پر بات کرنے لگا، ایک انجان شخص بن کر۔ پہل تو وہ میرے میسج کا جواب نہیں دیتی۔ میں نے کہا آج میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، آپ پر نیلا رنگ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس پر فوراً سے اس کا رپلائی آیا، کہنے لگی آپ کون ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا میں آپ کے گھر کے آس پاس ہی رہتا ہوں، آپ کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے شوہر سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ بڈھا آپ کے ساتھ ذرا بھی نہیں جچتا۔ آپ جیسی حسین لڑکی کے لیے تو مجھ جیسا نوجوان ہونا چاہیے تھا۔ پہل تو بانو مجھ سے اکھڑے جواب دیتی رہی، لیکن میری بیضا تعریف پر اب وہ چپ ہو جاتی۔ میں نے ایک دن اسے میسج پر کہا کہ مجھے پنک کلر بہت پسند ہے، ایسا کرنا آج آپ پنک کلر پہننا۔ رات کو جب میں آفس سے گھر آیا تو بانو نے پنک کلر کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ اس نے اس انجانی کال پر اس کلر کا لباس پہنا تھا۔ میں نے اس رات ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی میں آج کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سگریٹ پینے لگا۔ میں نے دیکھا اب بانو کھوئی سی رہنے لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک بار میں نے بانو کو میسج پر پوچھا کہ کیا وہ میرے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں، وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ پڑھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب میں اسے ملاقات کے لیے بلاؤں گا، اور جب وہ مجھ سے ملنے آئے گی تب میں اسے آزاد کر دوں گا، کیونکہ اگر وہ کسی شخص سے بات کر سکتی ہے تو پھر میرے ساتھ وہ کبھی بھی وفا نہیں کر سکتی۔ میں نے میسج پر اس سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ وہ میری بات مان گئی۔ اگلے روز جب میں آفس جانے لگا تو بانو مجھے کچھ کھوئی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے ٹائی پہنانے لگی، لیکن میں نے آج اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا میرے کام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا۔ وہ میرے اکھڑے رویے پر حیران تھی۔ میں پتھر کا نہیں تھا جو یہ سب جان کر بھی اس سے اپنا رویہ درست کرتا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے، لیکن اسے میں بڈھا لگتا تھا۔ وہ کسی انجان شخص کی خاطر مجھے چھوڑنے کو تیار تھی جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ آج میں اس کے روبرو بیٹھ کر سارا راز فاش کرنا چاہتا تھا، اس لیے آفس آ چکا تھا، لیکن وقت ہوتے ہی آفس سے چھٹی لے کر اس ریسٹورنٹ میں جانے لگا، لیکن ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں 20 منٹ بعد اس ریسٹورنٹ میں پہنچا، لیکن جب میں اس ریسٹورنٹ میں پہنچا تو جس ٹیبل پر میں نے بانو کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور جس رنگ کے لباس میں نے اسے آنے کو کہا تھا، وہاں ہمارے گھر کی پڑوس میں رہنے والی بانو کی سہیلی بیٹھی تھی، بار بار اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ کبھی ریسٹورنٹ کے دروازے کے جانب دیکھ رہی تھی، کبھی پورے ریسٹورنٹ میں نظر دوڑا رہی تھی جیسے کسی کی منتظر ہو۔ مجھے لگا شاید بانو نے جان بوجھ کر اسے اپنی جگہ بھیجا ہے، لیکن اگر ایسا کیا بھی ہے تو کیوں؟ اگر وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی تو اسے خود آنا چاہیے تھا۔ دوست کو کیوں بھیجا؟ اسی وقت اس نے
अपने मोबाइल पर मैसेज किया और मेरे मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आने लगा। मैंने मोबाइल खोला तो बानो के नंबर से मैसेज आया कि वो रेस्टोरेंट में मेरा इंतज़ार कर रही है। ये पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। बानो का फ़ोन उस लड़की के पास क्या कर रहा था? मैंने बानो के नंबर पर कॉल की तो फ़ोन बानो ने नहीं उठाया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस्सा क्या है, क्योंकि उस लड़की का फ़ोन नहीं बजा था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया, वापस घर आया। जब घर पहुंचा तो बानो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मुझे देखकर मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, फारूक प्लीज़ मुझे छोड़कर दूसरी शादी मत करना, मेरा क्या कसूर है? बानो की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा, मैं क्यों दूसरी शादी करूँगा? तो कहने लगी, मैं जानती हूँ आप किसी लड़की से बात करते हैं। मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं किसी लड़की को मैसेज करता हूँ? उसने मेरा मोबाइल पकड़कर मेरे मैसेज मुझे दिखाए, जो मैंने उसी के नंबर पर किए थे। मैंने कहा, ये नंबर तुमने नहीं देखा, किसका है? कहने लगी, मुझे नहीं पता, होगा किसी लड़की का। मैंने उस नंबर पर कॉल की तो बेल बानो के मोबाइल पर बजी। ये सुनकर वो हैरान हुई। मैंने कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत तो नहीं कर लोगी। ये सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, मैं आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मेरे लिए क्या हैं मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप ना होते तो आज मैं यहाँ इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी रही होती। अभी भी निकाह के नाम पर मेरी माँ मेरी सौदेबाजी कर रही होती। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने कहा, तुम्हारे नंबर पर व्हाट्सएप कौन यूज़ कर रहा है? वो कहने लगी, साजदा। मैंने कहा, कौन साजदा? वो कहने लगी, हमारी पड़ोसन। मुझे तो व्हाट्सएप की खास ज़रूरत नहीं थी, उसे सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने दे दिया। ये सुनकर मैं सारी बात समझ गया था। जो कुछ हुआ था गलतफहमी के बिना पर हुआ था। जिसे मैं बानो समझकर बात कर रहा था, वो बानो नहीं बल्कि साजिदा थी। और बानो मेरे मोबाइल पर वो मैसेज पढ़कर परेशान थी, क्योंकि उसे अपना नंबर याद नहीं था। मैंने बानो को समझने में गलती की थी। मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया था। वो रोए जा रही थी, यही कह रही थी कि मैं उसे छोड़कर दूसरी शादी न कर लूं। अब तक वो समझ नहीं पाई थी कि हुआ क्या है, लेकिन मैं पुरसुकून हो गया था कि मेरी बीवी मेरी ही है। आज मैंने उसे उसके सारे हक देना चाहे जिसकी वो हकदार थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टाइप करें, धन्यवाद टाइप करें।